बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी हो या फिर मौशी, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। सियासी अदम इस्तेकाम की अगर हम बात करें तो वो इसलिए है क्योंकि किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में जो अगला इलेक्शन है वो कब होना है। PMLN कहती है कि जी अक्टूबर 2023 में होगा। अगर हम PTI की बात करें, जिन्होंने ऑफकोर्स बहुत बड़ी मांग की हुई है और उनकी डिमांड, उनकी मांग ये है कि जी मार्च 2023 के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हतमी तौर पर किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब होने हैं। अगर मैं मौशी अदम इस्तेकाम की तरफ जाऊं तो पता चलता है कि जी पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना है वो खाली है और अप्रोच ठीक करने के बजाय मईशत की तरफ, इकॉनमी की तरफ ब्लेम गेम का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है, मतलब सियासतदानों का भी, इदारों का भी, पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा जो कंसेंसस है वो ये है कि तशवीश है सबको पाकिस्तान के मौजूदा मंजरनामे को लेकर के कि भाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे कैसे होने वाला है। यही जानने समझने के लिए हमने आज 3 बहुत ही मोतबर पैनलिस्ट को दावत दी है। सबसे पहले तो मेरे पास बहुत ही सुपर सीनियर रहनुमा है PMLN के रुहेल असगर साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन करेंगे, वो भी तज्जियाकार हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ मैं PMLN से, हुकूमत से, रुहेल असगर साहब से करना चाहूँगी। रुहेल साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपको। अब आप पूछें किस चीज़ की पूछें, आप दे लेंगे तो बाद में पूछ लूँगा। चले, मुबारक मैं आपको इस चीज़ की देना चाहती हूँ कि भाई इसहाक डार साहब के जो मुज़ाकरात हैं आरिफ अलवी साहब के साथ, जो सदर के साथ हैं, वो जारी व सारी हैं और बातचीत हो रही है, किसी ना किसी तरह डेडलॉक ख़त्म हुआ है। लेकिन इलेक्शंस को लेकर के सिर्फ जो प्रॉब्लम है वहाँ पर फंसी हुई है। वो कहते हैं ना कि मामला कहाँ फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है इलेक्शंस पर, कि इलेक्शंस कब होने हैं। तो आज इनका तीसरा राउंड हुआ, तो आप मुझे अब ये बताएं कि इंतखाबात एक्चुअली हो कब रहे हैं। PTI को आप कन्विंस कर रहे हैं कि PTI आपको कन्विंस कर रही है अपनी तारीख पर? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कोई ज्योतिषी भी नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ। अब जो दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है वो दोनों ही बेहतर बता सकते हैं कि उन किस टॉपिक पे, किस मामले में वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शंस का मामला नहीं है। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ। एक तो ये ज़हन में रखें, मैं जितनी बातें करूँगा, जो जो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, मेरे ज़ाती अल्फाजों में हुकूमत के साथ या हुकूमत की जो लोग हैं उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि मैं अपनी राय खुद रखता हूँ। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्शन जो हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन जो हैं वो 2024 में होंगे। 2024 में? यानी आप अक्टूबर 2023 में भी नहीं करवा रहे? नहीं, क्यों, क्या इतनी जल्दी क्या आपको? किसको जल्दी है? पाकिस्तान को ठीक करना है आपने? क्या आप नहीं चाहती? क्या सदर नहीं चाहता? क्या आपके अवाम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को ठीक किया जाए? और जब पाकिस्तान ठीक होगा तो पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को भी सुख का सांस आएगा। इतनी बर्बादी करने के बाद, मतलब आप ये चाहते हैं कि जज्बाती लोगों की बात को मानने के बाद उसी शख्स के हवाले कर दें जिसने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क को। जिस शख्स को यही पता नहीं है कि जापान कहाँ और जर्मनी कहाँ है, आप फिर दोबारा उसको ये पकड़ाना चाहते हैं। माज़रत के साथ, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए उनकी गैर मौजूदगी में, लेकिन हकायक तो हकायक है। अब आप कहते हैं जी इलेक्शन पे चले जाएं, आप जरूर जाएंगे। हर सियासी जमात जो है वो उसकी एक अल्टीमेट तो ये होता है ना कि इलेक्शंस जाए, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ, मेरा फर्म बिलीव है कि सबसे पहले आपने इस मुल्क को आपने दुरुस्त करना है। ठीक है। आपने दुनिया की नज़र में इसको दोबारा वही इज़्ज़त और तकरीम देनी है जो पहले थी। अब आप देखें ना, आपके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप दूसरे ममालिक में दौरे कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और आप यहाँ अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आप IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप यहाँ ये इरशाद फरमा रहे हैं कि इस हुकूमत को आप पैसा न दें। भाई किसको पैसा मिल रहा है? वो
کسی فرد واحد کو تو نہیں مل رہا تھا، وہ تو آپ کی اسٹیٹ کو مل رہا تھا. یہ جتنے معاہدے ہوتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، کسی ذاتی شخص کے ساتھ نہیں ہوتی. نہیں، اسحاق ڈار صاحب کو میں سن رہی تھی، شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایٹیٹیوڈ ان کا یہی تھا کہ بھئی اگر آئی ایم ایف دیتا ہے اگلی قسط تو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا تو اٹس اوکے، وی ول مینج. What else do you have to manage? قابل آدمی ہیں، میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ وہ جو پہلے ہو گزرا، وہ آخر کار کوئی نہ کوئی ان کے نزدیک کوئی تجویز تو ہوگی. تو عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا اگر اتنے قابل ہے تو؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، جب آپ اتنے زیادہ مسائل کا شکار ہوں تو ایک دم میں وہ ریلیف آپ عوام تک نہیں آ سکتی. اس کے لیے تھوڑا سا انتظار تو کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایک تو یہ کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، ہر کام میں ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہر معاملے میں ہمیں جلدی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا تحمل اور بردباری اور برداشت سے کام کرنا چاہیے. یہ کسی کی مطلب شہباز شریف کی سروائیول کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کی سروائیول کا معاملہ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس ملک کا معاملہ ہے یار. اس ملک کو خدا کے لیے آپ اس ملک کو دیکھیں، آپ اس ملک کو مضبوط کیجئے، لوگوں کی نظروں میں پھر دوبارہ وہی حیثیت آئے، وہی پوزیشن ہو جس طرح پہلے تھی. آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بات کرنا نہیں ملک کی چاہتا. مضبوطی کے لیے خان صاحب کو کنونس کرنا پڑے گا نا، جس طرح سے مذاکرات چل رہے ہیں. آپ کیوں اس کو کنونس کریں گے؟ نہیں تو وہ دھرنا کریں گے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں تو وہ انریسٹ کریٹ کریں گے آپ لوگوں کے لیے. اس کو کیا جاتا ہے بینش کو، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ کنونس اس کو کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی لاجک ہو، کوئی ایتھکس ہو، کوئی پالیسی ہو پاکستان کے لیے، تو اس کو کنونس کریں گی نا. آپ یہ اس کو کنونس کریں گے کہ چل یار تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، تو جھنڈے والی گاڑی میں نہ بیٹھ. جب اس کا ایک مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے تو صرف بس آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں کس طرح لے جائیں بس. تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں حکومت سے اور آپ لوگوں سے یہ التجا کروں گا کہ ایک چھوٹا سا منی سا پرائم منسٹر ہاؤس بنا کے اس کے حوالے کر دیے، صبح آئے اور شام کو چلا جائے. اس بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے آئیڈیا بھی دیا. لیٹ می ٹاک ٹو ادر گریٹ برینز اور دیکھتی ہوں کہ ان دونوں کے کیا آئیڈیاز آتے ہیں. بریگیڈ صاحب، آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے اور آپ سے رائے لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان جس معاشی بدحالی سے گزر رہا ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز ادارے بھی ہیں، اور جب سے باجوہ صاحب گئے ہیں، جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تب سے انکشافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں ایک نیا انکشاف آیا ہوتا ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے. اور ابھی جو ریسنٹ انکشافات آئے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے اتنی کوشش کی، لاسٹ مومنٹ تک وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، لاسٹ بال تک، کہ وہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سپورٹ کریں. اور خیر جاتے جاتے آؤٹ آف دا وے سپورٹ کرنے کا ان کو پچھتاوا بھی ہوا. اب جہاں ایک طرف یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ معاشی بدحالی کی ذمہ دار وہ عمران خان صاحب کو ٹھہرایا جائے یا شہباز شریف صاحب کو ٹھہرایا جائے، وہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وائی ناٹ باجوہ صاحب، کیونکہ ان کی جو پالیسی رہی ہے اس کو کیوں نہ معاشی بدحالی کی ذمہ داری دی جائے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ since he is retired, I will not like to comment on this. اگر وہ سروس میں تھے تو I think that was the time لوگوں کو بات کرنی چاہیے تھی. بات یہ کہ I will blame both the politicians. پہلے عمران خان صاحب اگر باجوہ صاحب کو مشورہ دے رہے تھے, why should he accept it? He should have the moral courage to say کہ نہیں, میں اپنی پرائم منسٹر پاکستان اور میں کروں, اگر آپ نے مشورہ مانگا ہے, انہوں نے دیا ہے, تو اب آپ کی پابندی ہے, مانیں گے نہ مانیں. لائک بائی دا پی ٹی اے کے بعد ہے. دیکھیں بنش, میں ایز اے citizen of Pakistan, I have all the right to ask PMLN and PTA کہ what all they have done it. روہیل اکثر صاحب بڑے, میں بھی لاہور سے ہوں, آئی نو کہ وہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں, بڑے پرانے پولیٹیشین بھی ہیں, بٹ آئی بیگ ٹو ڈفر اے بٹ. بات یہ ہے کہ کیا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں 2004 میں جائیں گے, اس سے کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں آ جائے گی؟ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو کیا ہمارے ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ پھر یہ دے بوتھ آر انٹر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. معاشی استحکام ہوگا تو سوری سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت پی ٹی اے کو بلیم کر رہے ہیں. کیا ہم نے پی ٹی اے کے دور میں وٹ ایور ان کی کنڈیشن نے غلط کیا, جو کہ میں اس میں جانا, میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں, ہم نے کبھی ڈیفالٹ کا ذکر سنا تھا؟ جب سے آئے ہیں آپ عمران بیشنگ, پی ٹی اے بیشنگ سب کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا یو آل دا رائٹ, بٹ آپ مجھے بتائیں واٹ ہیو یو ڈیلیورڈ؟ آپ کے پاس کوئی پلان تھا, آپ کے پاس کوئی سولوشن تھا کہ ہم آئیں گے یہ 8 مہینے میں 1 سال میں ہم یہ پاکستان عوام کو دیں گے, تاکہ عوام عمران کے نیریٹو کو نہ ایکسیپٹ کرتے اور وہ آپ کے نیریٹو کو بائی کر کے وہ آپ کو سپورٹ کرتے؟ یہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ابھی اسٹیج کے اوپر جو جیسے حالات ہوئے ہیں,
ہم ہر وقت کہتے ہیں آپ نے آنے کے بعد سوائے اپنے ذاتی مفادات کے جتنے نیب کے کیسز ختم کر لیے، شہباز شریف کا کیس ختم ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب بڑے مزے سے یہاں پر آ گئے، ابھی وہ سلمان شہباز بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد، سیٹرڈے تک پہنچ میاں جائیں صاحب بھی گے. آ رہے ہیں، پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو واٹ ہیو یو گیون ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ آپ نے نیریٹو کیوں نہیں ایسا بلڈ کیا جو عمران کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرے؟ وہ نیریٹو ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں وی ہیو کم، دس از دا ڈفرنس یو براٹ. ہم نے ڈالر کو بھی ڈاؤن کیا، جو آپ نے ابھی آپ کو میں بتاؤں سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے ڈالرز کا ہے. ڈالر جو آپ نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے 220 222 پہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ریمیٹنس کو کولوسل لاس ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو 25 روپے کا فرق ہے، 250 روپے کا ڈالر ہے، غریب آدمی جو وہاں سے بھیجے گا وہ 25 روپے کیوں لاس کرے گا؟ وہ ہنڈی کے تھرو بھیجے گا، وہ ابھی کیوں تو ریمیٹنس روہیل کرے صاحب گا کہہ جب رہے ایک تھے کہ روپے ڈار کا صاحب فرق نہیں؟ بہت قابل آدمی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں تو ڈالر اتنا آرٹیفیشلی ہولڈ ہے. آپ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو مارکیٹ میں 250 کا بھی ڈالر نہیں مل رہا تو باہر سے لوگ جو ہیں وہ ہنڈی کے تھرو بھیج کے 225 ڈالر اور کمائیں گے، یا وہ گورنمنٹ کے بینک کے تھرو بھیجیں گے لاس کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا، ایک لاجیکل آئی ایم اے لے مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. سیکنڈ، اس کے بعد آپ نے کون سی کوئی کام ایک بتائیں نا. آپ نے بجلی گیس سستی کر دی ہے، آپ نے میرے لیے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا ہے، آپ نے قیمتیں ڈاؤن کر دی ہیں، انفلیشن کر دی ہے. کوئی ایک بات بتائے سوائے نیب کے چیز، الیکٹرل ریفارم سو کر دیا. میں پاکستانی جو ایک شہری ہوں، میں روہیل صاحب سے یہی سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، جسٹیفائی کریں وائی ڈڈ یو کم اینڈ واٹ از یور نیکسٹ. آپ نے 6 مہینے کو پلان آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیے. میں بالکل عمران کو دیکھیں سپورٹ نہیں کرتا، میں بالکل کسی کو نہیں کرتا، اینڈ آئی ایم ٹوٹلی اگین جو فوج کو ڈریگ کرتے ہیں. ابھی آرمی نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا وی آر اے پارٹیکولر اینڈ دے مین اٹ. لیٹ می ٹیل یو نئی چیف آرمی اسٹاف، بات یہ ہے کہ پھر آپ اچھا میچورٹی بریگیڈیئر کی صاحب، شو ناؤ کریں کہ دس از اپنے اے نیو مسائل ڈبیٹ. حل ناؤ کریں. دس از آئی ایم ریئلی سوری فار دا انٹرجیکشن بٹ دس از اے نیو ڈبیٹ. میں آپ کو جواب روہیل اصغر صاحب سے ضرور لے کر دیتی ہوں بٹ اگین دس از اے نیو ڈبیٹ. وٹ ایور پرویز الہی صاحب از سیئنگ، جو پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں، مطلب وہ تو بالکل کچھ اور ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب باجوہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نیوٹرل ہیں، میں نیوٹرل ہوں اور ہمیں نیوٹرالٹی کی ہی اپروچ اور پالیسی اپنانی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ پنجاب میں بیٹھ کے حکومت سازی کر رہے تھے. یہ حکومت سازی تو ہے نا بریگیڈیئر صاحب، کہ وہ کہہ رہے ہو پرویز الہی صاحب کو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جائیں، ان کے ساتھ آپ جا کے حکومت بنائیں. اسی کو انٹرفیئرنس کہتے ہیں، اس کو نیوٹرالٹی نہیں کہتے بریگیڈیئر صاحب. جی نہیں دیکھیں بینیش، یہ بات نہیں ہے. اگر ایک چیف منسٹر یا پارٹی لیڈر باجوہ سے پوچھ رہا ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ میری یہ رائے، بٹ دین یو وائی شوڈ یو ایکسپٹ اٹ. آپ بلیم تو کر رہے ہیں، آپ کہیں جی نہیں میں اپنی پالیسی رکھوں گا. آپ نے اپنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے پولیٹیشین کے اندر، پارٹی لیڈر کے اندر. آپ کہیں جی میں ٹھیک ہے، آپ پوچھے میں نے بتا دیا، بٹ دین اٹ از یور اون وش. اور ابھی جانے کے بعد باتیں یا تو پھر پہلے بات کرتے کلیئر کرتے ان کو. تو ناؤ از اے ٹائم اس سٹیج کے اوپر ہمیں یہ آپ اب ملٹری ڈریگنگ بند کر کے ٹھیک ہے. آپ اپنی میچورٹی دکھائیں. آپ پولیٹیشین بیٹھ کے مسائل کا حل کریں. نیشنل ڈیولپ کوئی حکومت نے ابھی تک ایک ایکشن بتائیں کہ انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہو کہ آئیں جی ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ عمران مانتا نہیں ہے بھائی، آپ کال تو دیں. عمران تو 6 چیزیں چھوڑ چکے ہیں. آپ کال دیں، بیٹھیں، فائنڈ سولوشن. واپس آتی ہوں آپ کے پاس. ویری ہارڈ سولنگی فار صاحب، کنٹری. آل رائٹ، آئی گیٹ بیک ٹو یو بریگیڈیئر صاحب ونس اگین. سولنگی صاحب 8 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو، اور وزیر اعظم کیونکہ پی ایم ایل این کے ہیں، وزیر خزانہ کیونکہ پی ایم ایل این کے ہیں، تو زیادہ ذمہ داری، زیادہ سوال بھی پی ایم ایل این سے ہوں گے. یعنی کامیابی اگر ہوئی تو پی ایم ایل این کی، ناکامی ہوئی تو پی ایم ایل این کی. تو اگر میں پچھلے 8 مہینوں کو سم اپ کروں اور آپ سے رائے جانوں تو یہ تو صرف یہی لگ رہا ہے کہ پچھلے 8 مہینے، جو 8 مہینے کا دور ہے، وہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب کی آپسی لڑائی کی نظر ہو گیا. وہ شہباز شریف جو بحیثیت سی ایم پنجاب کافی کچھ کر گئے ہیں، وہ بحیثیت پرائم منسٹر شاید بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن تھینکس ٹو مفتاح اسماعیل اینڈ اسحاق ڈار صاحب کہ دیر از آلویز اے ڈس ایگریمنٹ. دیکھیں جی، بریگیڈیئر حارث نواز کے کچھ سوالات تو مسلم لیگ نون سے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ روہیل اصغر صاحب اس کا جواب دیں. لیکن یہ بات کرنا کہ جی وہ ڈالر جو ہے وہ کہاں پر ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کی معیشت کا جو حال ہے، تو یہ ملک کی معیشت کا حال 8 مہینے میں نہیں ہوا. 8 مہینے پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ ملک دیوالیہ پن کے قریب تھا اور آپ کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ منجمد تھا.
تو انہوں نے وہ پروگرام تو مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کریڈٹ دیں کہ ان کے دور میں وہ پروگرام جو ہے وہ چل پڑا. اب بعد میں آپ کے اوپر ایک قدرتی آفت آ گئی, سیلاب کی, 1/3 ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہو اور آپ کی معیشت کا کوئی 30 ارب ڈالر کے قریب نقصان ہو, تو یہ مسائل تو تھے. اس کے ساتھ جو سیاسی عدم استحکام ہے, کل تک تو ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ عمران خان انقلاب لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے, تو آپ کا کیا خیال ہے جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ معیشت کی فروغ کا باعث بنتا ہے؟ جواب اس کا نفی میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے درمیان جو کچھ بیانات کا تبادلہ ہوا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو اس طرح کے جو مسائل آتے ہیں وہ ہر جماعت کے اندر آتے ہیں, ہر حکومت میں آتے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو اوپر بیٹھے ہیں شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کریں تاکہ نقصان زیادہ نہ ہو. لیکن جو آپ کی معیشت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ جب تک آپ کوئی بنیادی اصلاحات نہیں کرتے تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پارلیمان کے سے یہ بھاگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے. یہ میثاق معیشت کی بات تو شہباز شریف نے اس وقت کی تھی جب وہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ملک کے اندر جن پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. معیشت کا رخ کس طرف جائے گا, امپورٹ ایکسپورٹ, ایگریکلچر پالیسی, انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی, ریئل اسٹیٹ جو یہ آسمان پہ جا کر پہنچ گیا ہے, جو کہ ایک پارکنگ لاٹ بن گیا ہے بلیک منی کا, اس کا کیا کرنا ہے. یہ ایسے مسائل ہیں جن پر ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگلے 4-5 مہینے میں جب تک یہ حکومت ہے ہو سکے گا, لیکن کم از کم سیاسی لیڈرشپ کو اس پر بات کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے جو کل تک حکمران تھی وہ تو کہتی ہے کہ آپ لوگ مسلی ہیں, شودر ہیں, آپ سے تو ہم ہاتھ نہیں ملاتے, اور پھر وہ ایسے بلند بانگ جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں. تو پھر ملک آگے کیسے چلے گا؟ مجھے امید ہے کہ یہ جو پے در پہ ناکامیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو, عمران خان نے جو سیاسی خودکش جیکٹ پہنی ہوئی ہے پچھلے 8 مہینے سے, اس کو اتاریں گے اور وہ سیاستدان کے طور پر ایکٹ کریں گے تاکہ پھر ملک جو ہے وہ آگے چلے. ٹھیک ہے, ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, اینڈ آف کورس روہیل اصغر صاحب جواب دیں گے جو بریگیڈیئر صاحب نے ان سے سوال پوچھے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. سیدھی بات زون میں ہے جی. آج روہیل اصغر صاحب پی ایم ایل این سے, مرتضیٰ سولنگی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب دونوں انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. روہیل اصغر صاحب آپ بالکل رسپونڈ کریں بریگیڈ صاحب کو, اور میرا سوال لے لیں, چھوٹا سا سوال لے لیں. انرجی کرائسس سے نمٹنے کے لیے آپ لوگ ساری تمام تر کارروائیاں کر رہے ہیں کہ جی 6 بجے بازار بند کر دیتے ہیں, 3 دن ہفتے میں چھٹی دے دیتے ہیں. یہ واقعی آپ انرجی کرائسس سے نمٹنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر الیکشن سے بچنے کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں ویسے پہلی بات تو میرے خیال میں بہت سارے سوالوں کے جواب جو آپ نے سوال کیا تھا بنیادی طور پہ بریگیڈیئر صاحب سے, وہ بڑی خوبصورتی سے اپنا پہلو بچا کے نکل گئے. اور جو گفتگو تھی ان کی, میں تو ہر اکانومسٹ نہیں ہوں, بریگیڈیئر صاحب نے شاید اکانومی پڑھی ہو, مجھے تو بالکل الف بے نہیں آتی اکانومی کی, اور نہ مجھے پتہ. اس لیے میں نے اس سے جان چھڑائی تھی کہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کافی قابل آدمی ہیں انشاءاللہ. لیکن ذمہ داری انہوں نے سیاستدانوں پر ڈالی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے. میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں نا کہ سیاستدان صرف میں ہی نہیں ہوں, باقی بھی سیاستدان ہیں. ابھی آپ نے آخر میں سنا نا سولنگی صاحب کی بات, میں تو اپنی نظروں سے دیکھتا رہا ہوں اس شخص کو, پھلانگ کے آتا تھا, سیدھا سامنے سے نہیں آتا تھا کہ کہیں مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے, سلام نہ لینی پڑ جائے. یقین کیجئے بینش, میں ایک بڑا چھوٹا سا سیاستدان ہوں, میرے بس میں ہو تو میں اس شخص سے سلام کیا, ہاتھ کیا, سلام لینا, گفتگو کرنا پسند نہ کروں. اس شخص تو صرف اپنی ذاتی زندگی سے تھا, اپنی ذاتی خواہشات کا وہ اتنا گھرا ہوا اپنی ذاتی خواہشات میں کہ وہ کسی کی لاش سے بھی گزر جائے گا. ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے نا وہ باجوہ صاحب کی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ میں بریگیڈیئر صاحب سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر اتنی اخلاقی جرأت تھی نا تو جب وہ شخص اپنی سروس میں تھا تب بات کر لیتے.
میں تو تب بھی اس سے بات کرتا رہا ہوں. نہیں تو پچھلے 4 سال میں پھر چلیں بتائیں ڈبل گیم کس نے کی؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو باجوہ صاحب نے گزارش کر کروں. دی, پرویز الہی صاحب ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ نہیں جی باجوہ صاحب تو عمران خان صاحب کی سپورٹ پی ٹی آئی کی دونوں سپورٹر باپ رہے بیٹے ہیں. نے کہا. مجھے تو لگتا ہے دونوں عوام کے باپ ساتھ بیٹے ساتھ ڈبل گیم ہو گئی. دونوں باپ بیٹے نے کہا نا. ہاں. اب اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ بات تو وہی آ جاتی ہے, ان کے پاس جاتا تھا تو ان کی بات کر کے آ جاتا تھا, ادھر آتا تھا تو ادھر بات کر کے آ جاتا تھا. لیکن جو اس حکومت سے جان چھڑانے کا طریقہ تھا وہ تو بالکل آئینی طور پہ تھا نا, بالکل جو آئین میں درج ہے وہ تھا. کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے کوئی راتوں رات کوئی شب خون مار لیا ہو یا آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہو, کوئی ایسا تو بالکل قطعی نہیں تھا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس دور میں جب یہ ہو رہا تھا نو کانفیڈنس, اس دور میں شاید اس انسٹیٹیوشن نے کوئی دخل اندازی نہیں کی. یہ شاید, اب آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ پھر تنگ بھی آ جاتے ہیں نا, جس قسم کی بدتمیزی کی گئی, جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے, وہ صرف باجوے پہ نہیں کیے گئے, وہ بریگیڈیئر حارث صاحب مرحل شاید محسوس نہیں کر جب رہے, پنجاب وہ کا ان کے پورا لیے بھی معاملہ تھے. چل رہا تھا, میں تھوڑی سی آپ کو یاد کرا دوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ٹائم پہ انٹرفیئرنس نہیں کی. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, اور پھر پنجاب کی جو پوری ایپیسوڈ ہے وہ جب ہوئی اور پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر انہوں نے انٹرفیئرنس نہیں کیا؟ اور کیا انٹرفیئرنس ہوتی ہے؟ پھر آپ مجھے سمجھائیں. نہیں, یا پھر پرویز الہی صاحب ان کے صاحبزادے جھوٹ بول رہے ہیں. میں اس بارے میں, چونکہ میں اس ایپیسوڈ میں شامل نہیں ہوں, میں اس گفتگو میں شامل نہیں ہوں, یا میں وہ ٹیلی فون اٹینڈ کرنے والا اس میں نہیں ہوں, تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے اگر پرویز لائی اور مونس لائی یہ بات کہتے ہیں تو درست کہہ رہے ہوں گے. درست کہہ رہے Obviously, ہیں. تو دیکھیں پھر نا. اگر درست کہہ رہے ہیں نہیں تو پھر تو باجوہ اس میں صاحب ایک بالکل نہیں چیز تھے. آپ نوٹ کریں نا, ایک جی. چیز آپ نے شاید نوٹ نہیں کی کہ پرویز لائی چیف منسٹر تھا, وہ تو زرداری صاحب نے اس کو یقین دہانی کرا دی تھی, لیکن اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمہیں چیف منسٹر بنوانا ہے اور تمہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بنوانا ہے. یہاں پہ آ کے تھوڑا سا مجھے بھی پھر کہتا کہ یہ اچھی بات نہیں تھی. اس سے باجوہ صاحب کو فرق نہیں پڑا, اس سے پاکستان کو پورے تو پڑا نا سر. انسٹیٹیوشن کو فرق پڑا. اس پورے انسٹیٹیوشن کا جو اعتماد اور اعتبار ہوتا ہے, وہ ایک کوئی صوبے دار نہیں تھے اس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ تھے. تو اس کو ایک تو یہ جو آپ کا لوگوں میں ایک تھا ایک امپریشن وہ خراب ہوا. دوسرا, اب پولیٹیشین جو ہیں میرے خیال میں کافی زیادہ میچور ہو گئے تھے, لیکن بدبختی یہ ہوئی کہ اس نئی پود نے آ کے یہ جو شخص آیا اس نے وہ سارے کا سارا ستیہ ناش کر دیا. آپ نے دیکھا نا کہ پیپلز پارٹی کا دور تھا تو نون لیگ جو تھی وہ کافی میچور ایکٹ کرتی تھی, اور جب نون لیگ کا دور تھا تو پیپلز پارٹی بڑا میچور ایکٹ کرتی تھی اور مل کر چلنے پہ وہ زیادہ اتفاق کرتے تھے. لیکن یہاں پہ جو سولنگی صاحب نے کہا نا, آپ کو یاد نہیں ہے, میرے خیال میں سولنگی صاحب نے ایک بات نہیں اس میں ایڈ کی, یہ دونوں صاحبان نے کی تھی بات. شہباز شریف صاحب نے بات کی تو جو باتیں سننے کے لیے آئیں وہ علمان بدتمیزی کی انتہا کر دی, اور یہی بات جب آصف زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کی تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے شرم آتی ہے اس کو دہراتے ہوئے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات تھی؟ آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی اچھا معاملہ ہوتا, ابھی تو مفتہ کو چینج کیا نا, آپس میں آپ کو پتہ ہے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, چمے کی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے, گھر میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا پہلے دور میں بھی اشاق ڈار صاحب نے پاکستان کو خاصا اچھا اکنامکلی اسٹرانگ کر دیا تھا. اب بھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو لگژری چیزیں ہیں ان کے لیے انہوں نے اس پہ امپورٹ پہ بین لگا دیا, اس لیے کہ وہ لگژری چیزیں کو غریب آدمی تو استعمال نہیں کرتا. آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا, ڈالر پہ اس کا بوجھ کم ہوگا. اور دوسری بات ایک میں بریگیڈیئر صاحب سے عرض کر دوں, آپ یہاں پہ تو میں کوئی کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہاں سے پیسہ باہر بھیجیں, ہنڈی پہ چلا جائے یا کسی اور طرح چلا جائے. اب باہر سے ہنڈی پہ پیسہ بھیجنا وہ اس سیکنڈ امپاسبل نہیں ہوتا. اب یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں, لیکن باہر سے تو بھیجا جا رہا ہے نا ہنڈی پہ, نہیں بھیجا جا سکتا باہر. باہر والے تو آپ کا باہر والے تو اب آپ بھیجا جا سکتا ہے نہیں جی نہیں, میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں باہر سے بھیجنا ممکن نہیں رہا. اب تو وہ ایک ایک چیز کا آپ کو دیکھتے ہیں, حساب کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسہ آپ کے پاس آیا, یہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کے کہاں بھی گیا,
या आपने कहाँ पे फेंका, वो सारी चीज़ को मॉनिटर। अच्छा, एक अमेरिकन रिपोर्ट आई है जो कि ये बता रही है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, वो इसलिए क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया है। ये अमेरिकन रिपोर्ट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोग हुंडी से भेज रहे हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू ऑन दैट, ताकि मैं ये नहीं चाहती कि आप कोई फैक्चुअल एरर इस शो के अंदर। बाहर से हुंडी में आना आप अच्छा, थोड़ा सा। ब्रिगेड साहब, आई एम श्योर कि जो सारी बातें रुहेल असगर साहब ने की हैं, बाजवा साहब उनकी लेगेसी के हवाले से, ये सिर्फ रुहेल असगर साहब का या पीएमएलएन का या इनका परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन आम पब्लिक में भी है कि जो लेगेसी बाजवा साहब छोड़ के गए हैं उसका कम से कम इदारे को कोई फायदा नहीं हुआ। अब बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, अरशद शरीफ कत्ल केस की बात करूं, वहां पर भी बाजवा साहब का नाम गूंज रहा था। देखें, ये एक सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि एक अगर यहाँ पर मैं इमरान खान को भी और इनकी पीटीए के लोगों को बहुत ब्लेम करता हूँ कि दे मस्ट रियलाइज कि आपने कितना नुकसान को इस सियासत से नुकसान पहुँचाया। जो एनिमी का नैरेटिव था कि पाकिस्तान की आवाम और फौज में डिस्टेंस दूर करो, जो कॉन्फिडेंस है उसको आप ख़राब करें, फौज को कमज़ोर करें, वो एग्जैक्टली वी आर डूइंग इट। तो अभी मेरे ख्याल में अगर वो बात हो गई, अब एटलीस्ट हमें नए चीफ इस तरफ आ रहे हैं, उन्होंने आते ही पहला अपना नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, हम बिल्कुल अपनी पॉइंट आ गया आपका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्योंकि एक बात तय है, वो ये है कि 2023 जो है वो इलेक्शन ईयर होने वाला है। वो एक अलग बात है, रुहेल असगर साहब इज हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट, वो तो इंतखाबात 2024 में करा रहे हैं, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि जी 2023 इलेक्शन ईयर है। तो वहाँ पर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट नज़रें जिसकी रहती हैं वो होती हैं पंजाब में। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी लाहौर द पावा कौन है, नवाज शरीफ होगा, इमरान खान होगा, इट विल बी नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सरबराही करने की कानूनी इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि इमरान खान साहब अगले इंतखाबात में हिस्सा भी ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि पीटीआई अगर इस हैसियत में नहीं, इससे कमज़ोर हैसियत में ही सही, लेकिन जो कौमी सियासत है उसका एक हिस्सा होगी, और नून लीग जो है वो भी इसी तरह से होगी। पीपल्स पार्टी के सितारे अभी पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में चमके नहीं हैं, थोड़ी सी उनको ज़िंदगी मिली है मुल्तान के इलेक्शन से, लेकिन ये वही प्लेयर्स हैं जो के हिस्सा लेंगे। और ये तो मौजूदा जो सरकार है शहबाज शरीफ साहब की और उनके इत्तेहादियों की, उनकी सलाहियत पर है, उनके काम पर है, और जो बैनुल अक़वामी हालात हैं मुआशी, उससे उनको कोई मदद मिलती है कि वो कोई करिश्मा दिखा सकते हैं कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सके। तो ये तब बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो अभी हम देख नहीं सकते, लेकिन इलेक्शन होने और जो भी उसके नतायज हैं उनको तस्लीम करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि 7-8 महीने में जो पीटीआई को जो ठुड्डे लगे हैं हालात के, उससे वो सियासी कोर्स पे आएंगे और सियासतदानों के तौर पर एक्ट करेंगे ताकि मुल्क आगे चले। क्योंकि अगर सियासतदान आपस में जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे इत्तेफाक नहीं करते तो इस्तेहकाम इलेक्शन के नतीजे में भी नहीं आएगा। इससे पहले कि मुल्क आगे चले, ये ज़रूरी है कि जो सियासी एक्टर्स हैं ये राइटिंग ऑन द वॉल देखें और आगे जो है बहुत सारे जो बुनियादी मसाइल हैं इस मुल्क के, उन पे कोई इत्तेफाक राय कायम करें। जी, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आखिरी 2 मिनट है रुहेल असगर साहब, योर फाइनल कमेंट, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। मैं आपको गुजारिश करूं, ये कोई सियासी हल नहीं है कि आप शोर शराबा मचाएं और उसके बाद आप कहें कि ये इलेक्शन करा। तो देन सिट विद देम ऑन टेबल। तो कोई बैठेगा तो फिर ना, आप बाहर बैठ के सिर्फ बातें करें। कॉल करें ना, आरिफ अलवी साहब के साथ मैंने वो कॉल तो करें।
میں نے بس کیا ہے کائے کے لیے میں کال کروں بریگیڈیئر صاحب، میں تو سلام لینے کا قائل نہیں ہوں، آپ مجھے کال کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ نہ ہی ہوئی نہ کرو وہ انتہائی میں اس سے چاہتا تو نہیں ہے یہ، میں بریگیڈیئر صاحب میں پنجابی آدمی ہاں، میں اپنے میں بھی پنجابی لاہور دے گا، بے فکر ہو تسی، میں دل چوں اپنے چوں قدورت کڑدا نہیں جائے، میں وہ دے نال آخری حد تک جاواں گا جو کچھ انہیں میرے نال کیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے جس میں کوئی عقل و دانش ہو، یا وہ سمجھے کہ اس نے پاکستان کے لیے کوئی خدمت کرنی ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شور شرابہ مچا کے اور ایک دھینگا مشتی کر کے آپ کر دیں، آپ میں اور پھر وہ جو آتے تھے ڈکٹیٹر ان میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی تو آپ کے وقت سے پہلے سبیاں توڑ دیتے تھے نا۔ تو اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو انتظار کر لیجئے، اگر آپ وقت کا انتظار کریں گے، اگر آپ کو اتنا ہے جوش جذبہ، آپ پارلیمنٹ میں تشریف لائیں، اگر آپ میں اتنی سخت ہے تو نو کانفیڈنس کر لیجئے وہاں پہ، ایک جو طریقہ رائج ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ اور اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھ لیا، وقت مل گیا آپ کو اتنا فالتو، تو اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں اور لیٹ دس اسمبلی اپنا وقت پورا کرے، اور اس کے بعد آپ الیکشن میں چلے جائیں۔ اسمبلیز تو ویسے بھی اپنا وقت پورا کر گیا نا، پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا پنجاب کی اسمبلی 4 مہینے کی کہانی ہے، سینٹر میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں آپ کو اس کا جواب دے دوں آپ کو کہ موصوف نے یہ کہا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ موصوف کو یہ نہیں پتا، اس دن یہاں پہ نا بیٹھ کے اپنے ریسرچر سے کہنا کہ پتہ کریں کتنے مقدمات ہیں ان پہ، اور ایک سب سے بڑا جو مقدمہ جو فائرنگ ہوئی تھی وزیر آباد میں، وہ ایک بڑا عجیب سا مقدمہ ہے، اس کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ یاد رکھیں ایک بات کہ جب بھی کوئی انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے، وہ یہ اس کا ایک طریقہ رواج یہ ہے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھ کے متفقہ طور پہ وہ آپ تشکیل دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ ریفر کر دیا جاتا ہے میٹر ٹو دی الیکشن کمیشن۔ جب آپ کی ایک ایسی جو غیر جانبدار حکومت ہو، پنجاب میں بھی پختونخوا میں بھی، اور پھر آپ کو پتہ نا، پھر مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اتنی آسانی سے عمران خان صاحب مانیں گے نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔